बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। ये पाकिस्तान पीनट कोड का चैप्टर नंबर 16 है और आज के इस वीडियो में हम सेक्शन नंबर 306 से लेकर 308 तक के जो सेक्शन हैं इनको कवर करेंगे। जो हमारा प्रीवियस लेक्चर था उसमें हमने किसास का जो पूरा फ्रेमवर्क है उसको देखा था और वो जो है वो स्टार्ट होता है सेक्शन नंबर 304, 35। यानी प्रीवियस लेक्चर में हम 303, 304, 5, 13 और 14 को जो है कवर किया था। और ये जो प्रीवियस लेक्चर था ये किसास फ्रेमवर्क के बारे में था, ठीक है। जो आज का लेक्चर है ये सेम उसी की कंटिन्यूएशन है, बट ये दूसरे एंगल को जो है टारगेट करता है। प्रीवियस लेक्चर में हमने ये देखा था कि किसास जो है प्रूफ कैसे होगा, ठीक है। उसमें ये था कि अगर कोई कन्फेशन करे या आर्टिकल 17 के अंदर जो गवाहों की क्रेडिबिलिटी है अगर वो कंप्लीट हो तो फिर जो है वो किसास जो है वो प्रूफ हो जाएगा। और फिर हमने देखा कि वली जो है वो कौन होता है, ठीक है। और फिर सेक्शन नंबर 313 और 314 में हमने ये देखा कि जो वली हैं उनके जो राइट्स होते हैं वो उसको कैसे एक्सरसाइज करता है। और फिर लास्ट में हमने देखा कि जो किसास है उसको एग्जीक्यूट कैसे किया जाता है। यानी जो प्रीवियस लेक्चर था उसका फोकस ये था कि किसास जो है वो क्या होता है, वो एप्लीकेबल होता है कत्ल अमद की सूरत में। और आज का जो हमारा लेक्चर है उसका जो फोकस है वो आप ये देख सकते हो। सेक्शन नंबर 306 का जो टाइटल है वो ये कहता है कि कत्ल अमद नॉट लायबल टू किसास। अब देखिए जो किसास है वो तो एक किस्म की पनिशमेंट है, ठीक है। और जो पनिशमेंट की लिस्ट है वो हमें पाकिस्तान पिनल कोड ने सेक्शन नंबर 53 में दी हुई है, जिसमें 10 टाइप्स की पनिशमेंट है, ठीक है। उसमें जो टॉप पे है वो किसास है। अब ऐसा तो नहीं है कि कत्ल अमद अगर किसास जो है लायबल नहीं होगा तो कत्ल अमद कमिट करने वाले को कोई और सज़ा नहीं मिलेगी। उसको और सज़ा तो मिलेगी, लेकिन सिर्फ किसास की बात यहाँ पे हो रही है कि अगर कत्ल अमद जो है वो किसास के लिए लायबल नहीं है। ये आप देख सकते हैं ये पाकिस्तान पिनल कोड का चैप्टर नंबर 3 है जो पनिशमेंट्स की बात करता है। और जो सेक्शन नंबर 53 है वो लिस्ट ऑफ पनिशमेंट देते हैं और ये जो फर्स्ट नंबर पे हैं किसास, ठीक है। तो ये क्योंकि जब भी कोई ऑफेंस कमिट होता है तो ऑफेंडर को जो पनिशमेंट दी जाती है वो इसी सेक्शन नंबर 53 के जो 10 टाइप्स ऑफ पनिशमेंट है इसी से जो है दी जाती है। ये जो सेक्शन नंबर 306 है और 307 है ये क्या है, ये दोनों जो है यानी इसमें किसास जो है वो नॉट लायबल होता है। यानी दोनों का रिज़ल्ट है वो किसास ना मिलना है, लेकिन दोनों की जो रीज़न है वो क्या है वो डिफरेंट है। यानी जो सेक्शन नंबर 306 है वो किसास शुरू से ही एप्लीकेबल नहीं है क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है ना नॉट एप्लीकेबल टू किसास। और जो सेक्शन नंबर 307 है वो कहता है कि केसेस इन विच किसास फॉर कत्ल अमद शिल नॉट बी इन्फोर्स। यानी किसास एप्लीकेबल थी लेकिन बाद में जो है वो इन्फोर्स नहीं हो सकी, ठीक है। तो इन दोनों में क्या है थोड़ा सा डिफरेंस है। और अगेन मैं आपको ये बता दूँ ये चैप्टर नंबर 16 है। ये एक इंतहाई अहम चैप्टर है, आप इसका टाइटल अगेन देख सकते हैं। ये ऑन ऑफेंसेस की बात करता है जो ह्यूमन बॉडी से रिलेटेड है और ह्यूमन लाइफ से रिलेटेड है। और जो कत्ल अमद है वो क्या है, वो ऑफेंस हैं जो अफेक्ट करता है ह्यूमन लाइफ को। स्टार्ट करते हैं आज का हमारा लेक्चर। और उसका जो टाइटल है आप इसको ये कह सकते हैं कि ये है ये जो सेक्शंस हैं ये एक्सेप्शन ऑफ किसास की बात करते हैं। एक्सेप्शन ऑफ किसास। चलिए स्टार्ट करते हैं। सेक्शन नंबर 306 को ये बात करता है कत्ल अमद नॉट लायबल टू किसास से। देखिए ये जो किसास है ना, प्रीवियस लेक्चर में हमने बात की थी कि ये जो पनिशमेंट है ये इस्लामिक जो प्रोविजंस हैं, इस्लामिक जूरिस्प्रूडेंस जो हैं यानी जो फ़िक़्ह है उसके अकॉर्डिंग है, ठीक है। और इस्लामिक जूरिस्प्रूडेंस में कुछ ऐसी स्पेशल सिचुएशंस होती हैं या कुछ ऐसे रिश्ते हैं इंसानी जिनका जान के बदले जान जो है वो लेना जो है वो इंसाफ के असूलों के खिलाफ होता है। उनके किसास क्या है, जान के बदले जान लेना है। मिसाल के तौर पे कि अगर कोई एक बच्चा जो है वो कत्ल कर ले तो वो तो क्या होता है वो ना समझ होता है, या अगर कोई इंसान हो, ठीक है, तो इस तरह की एग्जांपल। उनके ऊपर वो चीज़ नहीं थोपी जा सकती, यानी जो लॉ के सख्त असूल हैं।
یہی چیزیں ہم اس سیکشن میں ڈسکس کریں گے. یہ کہتے ہیں کہ قتل عمد شل ناٹ بی لائبل ٹو قصاص ان دا فالوئنگ کیسز نیملی, یعنی قتل عمد کن کیسز میں جو ہے لائبل نہیں ہوگا قصاص کے لیے. اس میں جو نمبر 1 ہے وہ ہے when an offender is a minor or insane, جب جو offender ہے, جو قتل عمد کمٹ کرنے والا ہے, اگر وہ کیا ہو, وہ مائنر ہو, ٹھیک ہے, یا اگر وہ کیا ہے, وہ انسین ہے. سو ان دو سچویشنز میں جو قصاص ہیں وہ شروع سے ہی لاگو نہیں ہوتا. اب یہ جو مائنر ہے, ٹھیک ہے, اس چیپٹر کا جو انٹروڈکٹری سیکشن تھا, سیکشن نمبر 299, وہ کیا کرتا ہے کہ وہ ٹرمز کو ڈیفائن کرتا ہے. یہ 299A جو ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں, یہ بات کرتا ہے ایڈلٹ کی, یعنی ایڈلٹ کون ہوتا ہے, 18 ایئر کا کوئی بھی شخص. اور ساتھ میں یہ 299I جو ہے یہ ڈیفائن کرتا ہے مائنر کو. مائنر کون ہے, اے پرسن ہو از ناٹ این ایڈلٹ, ٹھیک ہے. اور یہاں پہ جو بات ہوئی ہے نا انسین کی, تو انسین کا جو کنسیپٹ ہے وہ پاکستان پینل کوڈ کا جو سیکشن نمبر 84 ہے اس کے ساتھ لنک ہے, کیونکہ وہاں بات ہوئی ہے کہ ایکٹ آف اے پرسن آف انساؤنڈ مائنڈ, ٹھیک ہے, جس کا جو دماغی کیپیبلٹیز اس کی ٹھیک نہ ہو. اوکے, سو پہلی کنڈیشن قتل عمد کب لائبل ٹو قصاص نہیں ہوگا, اگر وہ مائنر ہے یا انسین ہے. یہاں پہ لکھا ہوا ہے ناٹ لائبل ٹو, یہاں یہ نہیں لکھا ہوا کہ ناٹ پنشیبل. پنشیبل تو وہ ہوگا لیکن صرف قصاص نہیں ہوگا. اور کون سی پنشمنٹ دی جائے گی وہ اس لسٹ سے جو ہے چوز کی جائے گی جو سیکشن نمبر 53 میں دی گئی ہے. لیکن اگر ہم قصاص کو دیکھیں تو آپ نے دیکھا کہ قصاص جو ہے وہ اس لسٹ میں سب سے اوپر ٹاپ کے اوپر تھا, یعنی جو قصاص ہے وہ سب سے سیویئر پنشمنٹ ہے. اس وجہ سے جو لا ہے وہ یہ کہتی ہے کہ جس شخص میں فل لیگل رسپانسبلٹی موجود ہی نہیں ہے, یعنی مائنر اور انسین, تو اس پر قصاص جو ہے امپوز نہیں کی جا سکتی. اب اس کا ایک پروویزو بھی ہے, یعنی یہ جو پروویزو ہے نا یہ صرف ایک لحاظ سے ہے, کیونکہ یہاں بات ہوئی ہے مائنر کی اور انسین کی. سو پروویزو جو ہے وہ یہ کہتا ہے, یعنی پروویزو کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہاں پہ کوئی اسپیشل بات کہی گئی ہے, ٹھیک ہے, کوئی ایکسیپشن ہے. اب اس ایکسیپشن کو دیکھتے ہیں کہ کی کیا ایکسیپشن ہے. تو یہ کہتے ہیں کہ پرووائڈیڈ دیٹ ویئر اے پرسن لائبل ٹو قصاص. اب کوئی پرسن ہے وہ لائبل ٹو قصاص کب ہوگا, اگر وہ مائنر نہیں ہوگا. اگر وہ مائنر نہیں ہوگا تو وہ کیا ہوگا, وہ ایڈلٹ ہوگا, ٹھیک ہے, جو سیکشن 299A میں آپ نے اس کی ڈیفینیشن دی کی. اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ سین بھی ہوگا, ٹھیک ہے, یعنی میچور پرسن ہوگا. اگر وہ شخص جو لائبل ٹو قصاص ہیں وہ ایسوسیٹ ہمسیلف, خود کو ایسوسیٹ کرتا ہے ان دا کمیشن آف دا اوفینس وتھ اے پرسن ناٹ لائبل ٹو قصاص, یعنی اگر وہ کوئی اوفینس جو ہے کمٹ کرتا ہے اور اسی کمیشن میں وہ کیا کرتا ہے کہ وہ کسی ایسے شخص کو اپنے ساتھ ملاتا ہے, ایسوسیٹ کرتا ہے جو ناٹ لائبل ٹو قصاص ہے. فار ایگزامپل اگر ایک شخص ہے وہ وہ کیا کرنا چاہتا ہے, وہ کیا کرنا چاہتا ہے, وہ بی کو جو ہے مرڈر کرنا چاہتا ہے. اب یہ جو اے ہے یہ اس کا ایک بیٹا ہے سی. اب یہ جو اے ہے یہ سی کو یعنی وہ مائنر ہے یا آپ اس کو انسین بھی سمجھ سکتے ہو, وہ اس کو جو ہے اپنے ساتھ ملا لیتا ہے. اور اس وجہ سے کہ کل کو جو ہے کورٹ میں وہ یہ آرگومنٹ دے گا کہ میرے ساتھ تو وہ بھی تھا, یعنی مائنر بھی تھا, اور مائنر جو ہے وہ تو قصاص کی بھی لائبل نہیں ہے, ٹھیک ہے. تو اب اس صورت میں اوکے کس انٹینشن کے ساتھ, ود دا انٹینشن آف سیونگ ہم سیلف فرام قصاص, کہ وہ کیا کر سکے, خود کو قصاص سے جو ہے وہ بچا سکے. ہی شل ناٹ بی ایگزیمپٹڈ فرام دا قصاص. تو کہتے ہیں کہ لا یہ کہتی ہے کہ بھائی آپ کا یہ جو آرگومنٹ ہے نا یہ یہاں پہ کام نہیں کرے گا, ٹھیک ہے. اسٹل وہ جو یعنی جو اے ہے وہ قصاص سے ایگزیمپٹ نہیں ہوگا, اس کو قصاص جو ہے وہ ملے گی. جو لیجسلیچر ہے نا وہ اس طرح کے لوپ ہولز کو جو ہے وہ بند کرتی ہے, کیونکہ پھر کیا ہوتا کہ اگر یہ پروویزو نہ ہوتا تو لوگ مائنر کو کرمینل شیلڈ کے طور پر جو ہے وہ یوز کر سکتے تھے. اوکے, اب جو ہے وہ دوسرے جو سب کلاز ہیں 306 کا, وہ یہ کہتا ہے کہ قتل عمد شل ناٹ بی لائبل ٹو قصاص اگر when an offender causes death of his child or grandchild how low soever. اوکے, یہاں پہ بات ہو رہی ہے اوفینڈر کی. اگر اوفینڈر
قتل عمد کمٹ کرتا ہے کس کی؟ اپنے بچوں کی، ٹھیک ہے، بیٹا بیٹی کوئی بھی ہو سکتا ہے، اور گرینڈ چائلڈ یا پوتا پوتی، نواسا نواسی، ہاؤ لو سو ایور، یعنی یہاں پہ یعنی جتنا بھی نیچے جاؤ، یعنی فار ایگزامپل پوتا ہے، بیٹا ہے، پھر گرینڈ چائلڈ ہے، پھر گریٹ گرینڈ چائلڈ ہے، اس طرح، ٹھیک ہے. آپ جتنا بھی یعنی جو جنریشن کی جو لائن ہے اس کو آپ جتنا بھی کھینچو، لیکن بات کس کی ہو رہی ہے کہ اگر جو اوفینڈر ہے نا وہ ہمارے باپ دادا یا مطلب ماں دادی نانی اس طرح کے وہ ہو سکتے ہیں، ریلیشنز ہو سکتے ہیں. یعنی اس سیکشن میں جو ورڈ ٹرم یوز کیا گیا ہے نا وہ ہے لو سو ایور، ٹھیک ہے. لیکن اگر ہم پریویس لیکچر میں جو ہم نے ایک ٹرم اس کا جو اپوزٹ ٹرم ہے اس کو ہم نے دیکھا تھا سیکشن نمبر 313 میں، یہاں پہ آپ کو نظر آئے گا یہ ہے ہائی سو ایور، ٹھیک ہے. کہ اگر مائنر اور انسین جو ہے ولی ہے، یعنی اگر ان کا کوئی باپ یا پیٹرنل گرینڈ فادر ہاؤ ہائی سو ایور، یعنی اگر گرینڈ فادر بھی ہے، ٹھیک ہے. تو اس طرح اگر جو ایلڈرز کی جو جنریشن ہے اس لائن کو اب جتنے بھی کھینچو ہائی سو ایور، ٹھیک ہے، تو یہ ہائی سو ایور ہو جائے گا. جبکہ جو آج کا ہمارا سیکشن ہے، جو سیکشن نمبر 306 ہے، اس میں یہ کیونکہ اس میں جو اوفینڈر ہے نا وہ ہمارے جو ایلڈرز ہیں وہ ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے. سو اس وجہ سے وہ کہتے ہیں کہ چاہے وہ اپنے بیٹے کو، پوتے پوتی، نواسا نواسی یا جو پڑ پوتے ہیں ان کو اگر قتل کر دیں تو پھر اس صورت میں جو یعنی قصاص ہے وہ ہو تو قتل عمد ہے، ٹھیک ہے، لیکن وہ قصاص کے لیے جو ہے وہ لائبل نہیں ہوں گے. کوئی اور پنشمنٹ جو ہے وہ اس لسٹ سے ان کو دی جا سکتی ہے. کیونکہ اگین یہ جو اسلامک جوریسپروڈنس کا کنسیپٹ ہے، اور اسلامک جوریسپروڈنس میں یہ اصول ہے کہ جو پیرنٹس ہیں وہ بچے کی زندگی کا ذریعہ بنتے ہیں، ان کو جنم دیتے ہیں، ان کی پرورش کرتے ہیں. تو عام حالت میں تو جو پیرنٹس ہیں یا مطلب ہمارے گرینڈ پیرنٹس ہیں وہ کیوں اپنے بچوں کو ماریں گے؟ تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بچوں اگر جو بچے ہیں ان کی وجہ سے ان کی اپنی زندگی نہیں چھینی جا سکتی، ٹھیک ہے. کیونکہ اگر ہم نیچرل انسٹنکٹ کو دیکھیں، جو انسان کی فطرت ہے، جو فطرت کا اصول ہے وہ یہ ہے کہ کوئی بھی جو پیرنٹس ہیں وہ اپنے بچوں سے سب سے زیادہ پیار کرتے ہیں، ٹھیک ہے. اور اگر ان کو کوئی قتل کرتا ہے تو ہو سکتا ہے کہ وہ دماغی طور پر ٹھیک نہ ہوں، یا شدید بیمار ہوں، یا کوئی اور حالت مطلب کوئی اور عجیب حالت ہو، ٹھیک ہے. تو یہاں پہ لا جو ہے وہ ازیوم کرتا ہے کہ کیونکہ والدین جو ہے وہ عام حالت میں تو ایسا نہیں کر سکتے، تو اب جو ہے وہ کیا ہوگا، اس کو قصاص نہیں دی جائے گی، لیکن ہاں دوسری پنشمنٹ ضرور دی جائے گی، ٹھیک ہے. کیونکہ ہم 306 307 308 کو دیکھ رہے ہیں، تو اس سیکشن سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اگر قصاص جو ہے وہ ڈراپ ہو گیا، جیسے اس کنڈیشن میں جو ہے قصاص ڈراپ ہو گیا، ٹھیک ہے، کہ ان میں جو ہے قصاص اگر ڈراپ ہو جاتا ہے تو پھر الٹرنیٹیو سزا جو ہے نا وہ ہم سیکشن نمبر 308 میں دیکھیں گے، ٹھیک ہے. کیونکہ سزا تو اس کو ملنی ہے، اس نے قتل عمد کمٹ کیا ہے، لیکن پھر وہ ہمیں 308 سے پتہ چلے گا. سو اب ہم کلاز نمبر سی کو دیکھتے ہیں. یہ کہتے ہیں کہ قتل عمد شل ناٹ بی لائبل ٹو قصاص when any wali of the victim is a direct descendant how losoever of the offender. اب یہ جو ہے یہاں پہ کس چیز کی بات ہو رہی ہے اس کو ہم ایگزامپل سے سمجھتے ہیں. یعنی فوکس کس کے اوپر ہے؟ وکٹم نہیں بلکہ ولی کے اوپر ہے. فار ایگزامپل ایک شخص ہے اے، اور وہ کون ہے؟ وہ فادر ہے، اور ساتھ میں وہ کون ہے؟ وہ اوفینڈر بھی ہے، یعنی اس نے جو ہے قتل عمد کمٹ کیا ہے، ٹھیک ہے. اور یہ جو اے ہے یہ کیا کرتا ہے کہ یہ اپنی بیوی جو بی ہے یعنی اس کو جو ہے وہ قتل کر دیتا ہے. یہ اس کی اوکے. اب اے اور بی کا ایک بیٹا بھی ہے، وہ سی ہے. اب سی جو ہے وہ اے کا کیا ہے، یعنی اے اور بی کا کیا ہے؟ بیٹا ہے، یعنی سن ہے، اور ساتھ میں وہ اے کا یعنی جو اوفینڈر ہے اس کا ولی بھی ہے اور ڈیسینڈنٹ بھی ہے، ٹھیک ہے. یہاں وکٹم جو ہے، وکٹم اوفینڈر کی ڈیسینڈنٹ نہیں ہے. وکٹم کون ہے؟ بی ہے نا، یعنی یہ وائف بھی ہے اور ساتھ میں یہ کیا ہے؟ وکٹم بھی ہے. وکٹم ہے نا کیونکہ اس کو مارا گیا ہے، تو بی جو ہے وہ تو اس کی ڈیسینڈنٹ نہیں ہے، لیکن جو ولی ہے سی ہے وہ کیا ہے؟ وہ اوفینڈر کا ڈیسینڈنٹ ہے.
سو اس لیے جو سیکشن نمبر 306 ہے وہ یہاں پہ اپلائی ہوگا. یعنی اس کلاس میں جو لا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ اگر مرنے والے کا جو ولی ہے وہ قاتل کا بیٹا ہے، بیٹی، پوتا، پوتی یا کوئی بھی ہو، کیونکہ یہاں لکھا ہوا ہے نا ہاؤ لو سو ایور، ٹھیک ہے، تو پھر جو ہے قصاص ڈراپ ہو جاتا ہے. لیکن پی پی سی کے مطابق جو سیکشن نمبر ولی ہے 305 ہے، کل کے لیکچر میں ہم نے دیکھا تھا کہ ولی جو ہے وہ کون ہوتا ہے، اس کو سیکشن نمبر 299 ایم میں جو ہے ڈیفائن کیا گیا ہے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ولی وہ شخص ہوتا ہے جو قصاص کلیم کر سکتا ہے. ٹھیک ہے، اب یہ جو پی پی سی ہے یہ جو ولی ہے یعنی اس کیس میں جو سن ہے اس کو یہ پاور دیتا ہے کہ یعنی رائٹ دیتا ہے، کیونکہ یہ ایک لیگل رائٹ ہے کہ وہ کیا کر سکے، قصاص جو ہے وہ کلیم کر سکے. لیکن اگر اس کنڈیشنز میں دیکھیں، یعنی اس کلاس کے انڈر اگر ہم دیکھیں کہ یہاں پہ وہ جو ہے ولی بھی ہیں اور ایک ڈیسینڈنٹ بھی ہے، کیونکہ یہاں سے بات ہو رہی ہے نا کہ آف دا وکٹم از اے ڈائریکٹ ڈیسینڈنٹ، کیونکہ ولی جو ہے وہ وکٹم کا ڈائریکٹ ڈیسینڈنٹ بھی ہے، یعنی اپنی ماں کا ڈیسینڈنٹ بھی ہے نا. وکٹم کون ہے؟ اس کی بیوی ہے. تو پھر کہتے ہیں کہ اگر اس کنڈیشنز میں اگر قصاص جو ہے نا وہ لاگو کر دیا جائے، یعنی اب جو سی ہے وہ یہ کہے عدالت میں کہ ہاں میرے باپ کو جو ہے پھانسی دو، تو اگر قصاص لاگو کر دیا جائے اور یہ کہے کہ مطلب میرے باپ کو پھانسی دو، تو اسلام اور انسانی جو ایتھکس ہے نا وہ یہ کہتی ہے کہ جو بیٹا ہے نا وہ باپ کی قتل کی وجہ نہ بنے، یعنی اس کو پنشمنٹ تو ملے گی لیکن جو صرف قصاص ہے نا وہ نہیں ملے گی. سو اب یہ جو بی اور سی ہے نا ان دونوں کو ہم سائڈ بائی سائڈ دیکھتے ہیں. دیکھیں جو بی ہے اس میں کیا لکھا ہوا ہے کہ افینڈر کو کیا کرتا ہے کہ اپنے چائلڈ کو قتل کرتا ہے یا گرینڈ چائلڈ کو، یعنی جتنا بھی لو سو ایول جائیں. فار ایگزامپل اگر ایک فادر ہے وہ کیا کرتا ہے، وہ سن کو جو ہے وہ مرڈر کرتا ہے. ٹھیک ہے، اب یہاں پہ سن جو ہے وہ کون ہے؟ وہ وکٹم ہے. اب جو فادر ہے وہ کون ہے؟ وہ اوفینڈر بھی ہے. تو یہاں پہ جو لا ہے نا وہ کیا کرتا ہے کہ وہ اوفینڈر، کیونکہ یہ جو ہے یہ اوفینڈر بھی ہے نا، اس نے قتل کیا ہے، تو اوفینڈر اور جو وکٹم ہے اس کی ریلیشن کے اوپر جو ہے وہ فوکس کر رہا ہے، اس وجہ سے وہ کہتا ہے کہ قصاص نہیں دیا جائے گا. جبکہ جو سی ہے، سی میں اگر ہم دیکھیں کہ فار ایگزامپل فادر ہے، اس نے کیا کیا ہے، اپنی جو وائف ہے اس کو قتل کیا ہے، جیسے ہم نے اس ایگزامپل میں دیکھا. فادر جو ہے وہ وائف کو قتل کرتا ہے. اب جو سن ہے وہ کیا ہے، وہ یہاں پہ ولی بن جاتا ہے. تو جو فادر ہے وہ اوفینڈر بھی ہے، ٹھیک ہے، اوفینڈر بھی ہے. لیکن یہاں پہ جو سی ہے اس میں جو لا ہے وہ کس کو امپورٹنس دیتا ہے؟ وہ اوفینڈر اور ولی کی جو ریلیشن شپ ہے اس کو امپورٹنس دیتا ہے. یہاں اوفینڈر اور وکٹم کی ریلیشن کو وہ پروٹیکٹ کرتا ہے، یہاں اوفینڈر اور ولی کے. اس وجہ سے قصاص نہیں ہوگی، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو اوفینڈر ہے اس کو سزا نہیں دی جائے گی. سو اب ہم دیکھتے ہیں سیکشن نمبر 307 کو. جو 306 ہم نے دیکھا نا اس میں جو قصاص ہے وہ شروع سے ہی پیدا نہیں ہوتا، یعنی ناٹ لائبل ہوتا ہے. اب جو 307 ہے اس کا ٹائٹل ہے کہ کیسز ان وچ قصاص فار قتل عمد شل ناٹ بی انفورس. یہاں ناٹ لائبل لکھا ہوا نہیں ہے، کیونکہ یہاں ناٹ لائبل ہے، یہاں ناٹ بی انفورسڈ ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 307 میں جو قصاص ہے وہ لائبل تو ہے لیکن وہ انفورس نہیں ہو سکتا کچھ ریزنز کی وجہ سے. ٹھیک ہے، وہ ایک دوسری بات ہے. اب ان کنڈیشنز کو ہم دیکھیں گے کہ وہ کون سی کنڈیشنز ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ کہتے ہیں کہ قصاص فار قتل عمد شڈ ناٹ بی انفورسڈ ان دا فالوئنگ کیسز نیملی. اوکے، سو جو فرسٹ ریزن ہے وہ یہ ہے کہ when the offender dies before the enforcement of قصاص. جو offender ہیں جس نے قتل عمد جو ہے وہ کمٹ کیا ہے اس کو قصاص کی سزا، یعنی لازمی بات ہے اگر اس نے قتل عمد کمٹ کیا ہے اور اس کو وہ لائق بنتا نا قصاص کے لیے اور کوئی قصاص کی سزا جو ہے وہ مل چکی ہے. قصاص مطلب جان کے بدلے جان، یعنی پھانسی کی سزا. سزا ملنے کے بعد اور پھانسی پہ لٹکائے جانے سے پہلے اگر یہ جو offender ہے یہ خود نیچرل موت جو ہے وہ مر جاتا ہے، تو پھر اس صورت میں جو لا ہے وہ قصاص کو کیسے انفورس کرے گی
کیا وہ کسی مردے کو جو ہے پھانسی پہ چڑھائے گی؟ ایسا تو نہیں ہوتا نا، ٹھیک ہے. سو جیسے ہی انسانی جسم جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، یعنی وہ مر جاتا ہے، تو پھر قصاص کا حق جو ہے وہ خود بخود جو ہے وہ ایکسٹنگوش ہو جاتا ہے. اب آپ 306 میں 307 میں جو ڈفرینس ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں. یہاں پہ ایسا نہیں تھا کہ قصاص جو ہے وہ لائبل ہی نہیں تھا، لائبل تھا، بس صرف انفورس نہیں ہو سکا، اور انفورسمنٹ کی وجہ کیا تھی؟ آفینڈر کی ڈیتھ. اوکے، جو اب ای ہے 307 ای، یہ کیا کہتا ہے کہ قصاص جو ہے قطع عمد کے لیے وہ انفورس نہیں ہوگی اگر when any wali voluntarily and without duress to the satisfaction of the court waives the right of qisas under section 309 or compounds under section 310. ان دو سیکشنز کو ڈیٹیل میں ہم لیکچر میں انشاءاللہ کور کریں گے، لیکن اس کلاس کے کنٹیکسٹ میں اگر ہم اس کو دیکھیں تو جو 309 ہے وہ اس کی بات کرتا ہے ویونگ کی، یعنی عفو کی، کہ بس وہ کہے کہ میں قصاص جو ہے نہیں مانگتا انڈر سیکشن 309. اور جو کمپاؤنڈنگ ہے 310 کے، اس میں اگر وہ کوئی لین دین یعنی دیت وغیرہ کا مطالبہ کرنا چاہے تو اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں. 309 ہے، یہ آپ دیکھ سکتے ہو، ویور عفو، ٹھیک ہے، یعنی معاف کر دینا اب قصاص ان قتل عمد. اور جو 310 ہے وہ کمپاؤنڈنگ آف قصاص یعنی صلح کی بات کرتا ہے، یعنی کسی لین دین کے بدلے میں کوئی صلح کرنا، ٹھیک ہے. سو اوکے، یہ جو ای ہے یہ کہتا ہے کہ اگر جو ولی ہے وہ والنٹریلی اور وداؤٹ کسی پریشر کے یعنی ڈوریس کے انڈر 309 اس کو معاف کر دیتا ہے، یعنی اپنا جو رائٹ ہے، کیونکہ جو قصاص کا رائٹ ہے یہ کس کا رائٹ ہے؟ ولی کا رائٹ ہے نا. اگر وہ اپنا جو رائٹ ہے 309 کے انڈر اس کو معاف کرتا ہے، یا جو ہے 310 کے انڈر جو ہے وہ کوئی لین دہی کرتا ہے یعنی دیت وغیرہ مانگتا ہے، کمپاؤنڈ کر دیتا ہے، لیکن اس میں ضروری یہ ہے کہ کورٹ جو ہے وہ سیٹسفائی ہو کہ یہ جو ویونگ ہے یہ کیا ہے، یہ یعنی کسی پریشر کے تحت میں نہیں ہے. ان کے پاکستان میں اگر یوزولی دیکھا جائے تو اس طرح کے جو معاملات ہوتے ہیں وہ کیا ہوتا ہے، یعنی دھمکی کی بنیاد کے اوپر رہتے ہیں، یا کوئی فائنانشیل پریشر کسی کے اوپر جو ہے ڈالا جاتا ہے، ٹھیک ہے، تو اس طرح کے معاملات. سو کورٹ کا سیٹسفائی ہونا جو ہے وہ ضروری ہے. سو اگر کورٹ سیٹسفائی ہو جائے اور ولی جو ہے 309 یا 310 کے انڈر جو ہے وہ اپنا کوئی رائٹ جو ہے ویو یا صلح کر لے، تو پھر اس صورت میں دیکھیں جو قتل عمد کمٹ کرنے والا ہے اس کو قصاص یعنی اس کو پھانسی کی سزا جو ہے کورٹ کی طرف سے ملی ہے، لیکن انفورس اس وجہ سے نہیں ہوئی کہ ولی نے اپنا رائٹ جو ہے وہ ویو کر دیا ہے یا کمپاؤنڈ کر دیا ہے. اور اس کی جو وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اسلام میں قصاص کو حقوق العباد یعنی انسان کی جو پرسنل رائٹ ہے نا وہ مانا گیا ہے. جب جو ولی ہوتا ہے جس کے پاس یہ لیگل رائٹ ہوتا ہے، اگر وہ خود کہہ رہے ہیں کہ میں نے معاف کر دیا ہے، تو پھر جو اسٹیٹ ہے وہ زبردستی جو ہے کسی کی جان نہیں دے سکتی. اور اس کا ایک مثبت پہلو یہ بھی ہے کہ اگر وہ معاف کرتے ہیں یا کمپاؤنڈ کر دیتے ہیں تو دو خاندانوں کے بیچ میں جو دشمنی ہوتی ہے وہ بھی ختم ہو جاتی ہے. اوکے، یہ جو فرسٹ والا کلاس تھا نا ڈی والا، کہ جب آفینڈر ڈیتھ اس کی ہو جاتی ہیں اور اس کی جو ریلیونسی ہے وہ السٹریشن نمبر اس کے ساتھ ہے 1 کے ساتھ. یہ کہتے ہیں کہ اے اگر زی کو قتل کرتا ہے، دا میٹرنل انکل آف ہز سن بی، سوری اس السٹریشن کا جو ریلیشن ہے وہ ایف کے ساتھ ہے، اس کو ہم پہلے ایف کو کنسیڈر کرتے ہیں، بٹ ایف سے پہلے یہ جو ای ہے یہاں پہ اس نے جو ہے ایک دوسرا جو اس کا سب کلاس ہے وہ ایک سیفٹی میکینزم ہے اگینسٹ ای، کیونکہ یہاں پہ بات ہوئی ہے نا کہ دا سیٹسفیکشن آف دا کورٹ. تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ٹو سیٹسفائی اٹ سیلف دیٹ دا ولی ہیز ویوڈ دا رائٹ آف دا قصاص under section 309 are compounding the right of the qisas under section 310 voluntarily and without duress, the court shall take down the statement of the wali. تو کورٹ کیا کرتی ہے خود کی سیٹسفیکشن کے لیے؟ وہ کیا کرتی ہیں، جو ولی کی اسٹیٹمنٹ ہے وہ ریکارڈ کرے گی، اینڈ سچ پرسنز ایز اٹ may deem necessary an oath، یعنی وہ جو اسٹیٹمنٹ ہوگی وہ اوتھ کی اوپر ہوگی، ولی کی ہوگی، اور اگر وہ ضروری کورٹ سمجھتی ہیں تو کسی اور جو لوگ ہیں جو اس سے ریلیونٹ ہوں گے ان کی اسٹیٹمنٹ بھی جو ہے وہ ان اوتھ جو ہے وہ ریکارڈ کر سکتی ہیں. اینڈ ریکارڈ ان اوپینین دیٹ اٹ از سیٹسفائڈ دیٹ دا ویور اور اوکے ایز دا کیس میں بھی، یعنی ویور ہو سکتا ہے یا کمپاؤنڈنگ ہو سکتا ہے، ایز دا کیس میں بھی، ٹھیک ہے.
یعنی کچھ بھی ہو سکتا ہے. دا کمپوزیشن واز والنٹری اینڈ ناٹ دا ریزلٹ آف اینی ڈیورس. یعنی یہ صرف اس کی ایکسپلینیشن ہے، اس کی اپنی جو سیفٹی کے لیے کورٹ نے یہ جو کلاس ہیں یہ ڈالا ہوا ہے، ٹھیک ہے، کہ وہ کیا کرے گی کورٹ کی سیٹسفیکشن کے لیے ولی کی، اور اگر ضرورت ہے تو باقی لوگوں کی اسٹیٹمنٹ بھی ریکارڈ کرے گی، آن اوتھ کرے گی، ٹھیک ہے، چاہے وہ ویور کی صورت میں ہو یا چاہے کمپاؤنڈنگ کی صورت میں ہو، کہ اس نے جو یہ ویونگ کی ہے یا کمپاؤنڈنگ کی ہے اس کے اوپر کوئی پریشر، کوئی دباؤ نہیں تھا، کوئی دھمکی نہیں تھی، بلکہ اس نے جو ہے وہ والنٹری کی ہے اینڈ ناٹ دا ریزلٹ آف اینی ڈیورس، یعنی کسی فورس کے نتیجے میں اس نے نہیں کی. سو جو اف ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ وین دا رائٹ آف قصاص ڈیوالز آن دا اوفینڈر از اے ریزلٹ آف دا ڈیتھ آف دا ولی آف دا وکٹم اور آن دا پرسن ہو ہیز نو رائٹ آف قصاص اگینسٹ اوفینڈر. یہاں پہ یعنی اس کلاس کے دو حصے ہیں، دو پارٹس ہیں، ایک پارٹ یہاں تک ہے، ٹھیک ہے، آف دا وکٹم، اور دوسرا تو دونوں کو جو ہے الگ الگ دیکھتے ہیں. سو یہ جو السٹریشن ہے نا، یہ دونوں 1 اور 2 یہ بھی جو ہے اف کو ریپریزنٹ کر رہی ہے، ایکسپلین کر رہی ہے. اوکے، سو یہ کہتے ہیں کہ when the right of قصاص devolves on the offender is a result of the death of the wali of the victim. اب دیکھیں یہ کہہ رہے ہیں نا کہ جو رائٹ آف قصاص ہے وہ ڈیوالوز ہو جاتا ہے اوفینڈر کی طرف، یعنی گھوم کے خود کس کے پاس آ جاتا ہے، اس کے پاس، اوفینڈر کے پاس آ جاتا ہے جو قصاص کا رائٹ ہے. اب یہ کب ہو سکتا ہے، یعنی ڈیوالوز کا کیا مطلب ہے کہ ٹرانسفر ہونا، یعنی انہیریٹ ہونا. سو کس صورت میں، از اے ریزلٹ آف دا ڈیتھ آف دا ولی آف دا وکٹم. اگر وکٹم کا جو ولی ہے اس کی ڈیتھ ہو جائے، فار ایگزامپل ایک شخص ہے اے، اس نے زی کو جو ہے قتل کر دیا. ہم یہ جو فرسٹ پارٹ ہے نا، فرسٹ لم ہے اس کا، اس کو دیکھتے ہیں. اے نے زی کو قتل کیا، زی جو ہے اس کا صرف ایک ہی ولی ہے، فار ایگزامپل ڈی، ٹھیک ہے، اور اگر ڈی جو ہے وہ ولی ہے تو پھر ولی کے پاس تو رائٹ ٹو قصاص ہوتا ہے نا، کس کے اگینسٹ، اے کے اگینسٹ، کیونکہ زی تو مر گیا ہے، وہ تو وکٹم ہے. اب کیا ہوتا ہے کہ یہ اس کا ایک ہی وارث ہے زی کا، ٹھیک ہے، ایک ہی ولی ہے. اب یہ جو ولی ہے ڈی، یہ خود جو ہے یہ مر جاتا ہے. اب یہ جب مر جاتا ہے تو اب جو سکسیشن لا ہے اس کے مطابق کیا ہوگا کہ یہ جو رائٹ ہے نا قصاص کا، یہ ایوالڈ ہوگا، کس کے پاس آئے گا، یہ اے کے پاس آئے گا. اب یہاں پہ اے جو ہے وہ قاتل بھی ہے اور کیا کہتے ہیں اس کے علاوہ یعنی اوفینڈر بھی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ قصاص کا کلیمنٹ بھی ہے. یعنی یہ تب ہوگا جب انہیریٹنس یا جو پرسنل لا ہے نا اس کے مطابق جو اوفینڈر ہے وہ واقعی اس ولی کا وارث بن سکتا ہو. کیونکہ جو پریویس لیکچر تھا اس میں ہم نے دیکھا تھا یہ جو 305 میں کنسیپٹ بیان کیا گیا ہے، یعنی اس ایگزامپل کا یہ 305 ہے. اوکے، سو یہ کہتے ہیں نا کہ ان کیس آف قتل دا ولی شیل بی دا ہیئرز آف دا وکٹم اکارڈنگ ٹو ہز پرسنل لا. اور یہاں پہ ہم نے یہ کہا تھا کہ یہ جو پی پی سی ہے یہ صرف مسلم کے لیے نہیں بنائی گئی، بلکہ ہر ایک جو ادر ریلیجیس کمیونٹیز ہیں ان کے لیے بھی بنائی گئی ہیں. تو ان کے جو انہیریٹنس کے قوانین ہیں وہ کیا ہیں، وہ ڈفرینٹ ہیں، ٹھیک ہے، کہ کون جو ہے وہ ہیئرز بن سکتا ہے، کیونکہ ہیئر جو ہوگا، جو ہیئر بن سکتا ہوگا وہی ولی بن سکتا ہوگا. سو سیم یہی کنسیپٹ جو ہے یہاں پہ دوبارہ سے بات کی اس ایگزامپل میں ریلیونٹ ہے کہ اگر ڈی مر جاتا ہے اور جو رائٹ ہے وہ اے کو اگر ایوالو ہوگا تو وہ اس صورت میں ہوگا جب، یعنی اگر وہ کسی پرسنل لا یا انہیریٹنس لا کے ذریعے سے اگر وہ رائٹ جو ہے اس کی طرف ٹرانسفر ہو سکتا ہے. یعنی یہ جو ایگزامپل ہے، یہ جو فرسٹ لمب ہے اس کلاس کا، اس میں جو اوفینڈر ہے اور جو ولی ہے ان دونوں کے درمیان کوئی لیگل سکسیشن کا جو ریلیشن شپ ہے وہ ہونا ضروری ہے. لیکن یہ جو سچویشنز ہوتی ہیں یہ کیا ہوتی ہیں، یہ یوزولی ریئر ہی ہوتی ہیں. اب جو سیکنڈ لمب ہے وہ کہتا ہے کہ آن دا پرسن ہو ہیز نو رائٹ آف قصاص اگینسٹ دا اوفینڈر. یعنی کہاں سے اسٹارٹ ہوتا ہے، اوکے، یہ قصاص فار قتل عمد شل ناٹ بی انفورسڈ. اگر کسی شخص کے پاس جو ہے قصاص کلیم کرنے کا اوفینڈر کے اگینسٹ رائٹ ہی نہیں ہے تو پھر جو قصاص ہے وہ کیا ہوگا، وہ انفورس نہیں ہوگا. ایسا نہیں ہوگا کہ
قصاص جو ہے وہ ایگزسٹ نہیں کرتا ہوگا. قصاص ایگزسٹ کرتا ہوگا لیکن وہ کسی ایسے پرسن کو جو ہے وہ ٹرانسفر ہو چکا ہوگا who has no right of قصاص against the offender. اب اس کو یہ جو ایلسٹریشن نمبر 1 ہے نا اس کی مدد سے دیکھتے ہیں. دیکھیں یہاں پہ بات ہو رہی ہے کہ اے کل زی. اے جو ہے اس نے کیا زی کو قتل کر دیا. دا میٹرنل انکل آف ہز سن بی. ٹھیک ہے, یعنی جو زی ہے وہ کون ہے؟ وہ بی کا ماموں ہے. اب آگے کیا کہہ رہے ہیں کہ زی ہیز نو ادر ولی ایکسیپٹ ڈی. اب یہ جو زی ہے یہ جو وکٹم ہے, ٹھیک ہے, زی کون ہے؟ وکٹم, اور بی کا ماموں ہے. اور اس زی کا صرف ایک ہی ولی ہے اور وہ کون ہے؟ ڈی. اور ڈی کون ہے؟ ولی ہے. اور یہ کون ہے؟ یہ اس کی بیوی ہے, وائف ہے. ڈی ہیز دا رائٹ آف دا قصاص فرام اے. اب یہ جو ڈی ہے یہ تو اے سے قصاص کلیم کر سکتی ہے, ٹھیک ہے, بٹ اف ڈی ڈائز. اب یہ جو ڈی ہے اگر یہ مر جاتی ہے, اس کی ڈیتھ کاز ہو جاتی ہے, تو رائٹ آف قصاص جو ہے وہ ڈیوالو ہو جائے گا. کس کو؟ شیل ڈیوال ان ہر سن بی. اب یہاں پہ ڈی کے بعد اس کا جو رائٹ ہے وہ کس کو ڈیوال ہو جائے گا؟ بی. اب جو بی ہے وہ کون ہے؟ وہ اے کا بیٹا ہے. یعنی جو ڈی ہے اس کا قصاص کا حق کس کو مل جاتا ہے؟ بی کو مل جاتا ہے. اب جب کہ جو اے ہے یہ اے کا بیٹا ہوا. اب اصل سوال یہ ہے کہ کیا جو بی ہے وہ اپنے باپ اے کے خلاف قصاص کلیم کر سکتا ہے؟ تو لا یہ کہتی ہے کہ نہیں. سو اگر وہ کلیم نہیں کر سکتا, یعنی اس کو کوئی یہ کہتا ہے نا کہ ہو ہز نو رائٹ آف قصاص اگینسٹ دا افینڈر, اگر وہ کلیم نہیں کر سکتا, اس کا رائٹ نہیں ہے, تو پھر اس صورت میں جو قصاص ہے وہ انفورس بھی نہیں ہوگا. اب جو سیکنڈ ایلسٹریشن ہے وہ بھی سیم اسی طرح ہے, لیکن اس کو دیکھتے ہیں. یہاں کہتے ہیں کہ بی کل زی دا بردر آف ہر ہسبینڈ. اب جو بی ہے وہ کون ہے؟ ایک عورت ہے. وہ کیا کرتی ہیں کہ وہ زی کو قتل کرتی ہے, اور زی کون ہے؟ دا بردر آف ہر ہسبینڈ ہے, ٹھیک ہے, جس کا نام کیا ہے؟ اے, ٹھیک ہے. اب زی جو ہے یہاں پہ تو وہ تو وکٹم ہے, یعنی وہ مر جاتا ہے. اب زی کا جو ولی ہے وہ کون ہے؟ وہ اے ہے, ٹھیک ہے. سو اوکے, کہا گیا اوکے, زی ہیز نو ہیئر ایکسیپٹ اے. اب یہ جو زی ہے اس کا اس اے کے سوا کوئی اور ولی جو ہے یعنی ہیئر جو ہے وہ نہیں ہے, کیونکہ پریویس لیکچر میں ہم نے یہ دیکھا تھا کہ پہلے یہ دیکھا جائے گا کہ ہیئرز کون بن سکتے ہیں. جو ہیئرز بن سکتے ہیں وہی ولی ہوں گے. ہیئر اے کین کلیم قصاص فرام ہز وائف بی. اب یہ جو اے ہیں یہ بی سے قصاص تو کلیم کر سکتے ہیں کیونکہ اس کے پاس ولی کی رائٹ ہے, ٹھیک ہے, بٹ اف اے ڈائز. اب اے جو ہے اگر وہ مر جاتا ہے, فار ایگزامپل وہ صرف ایک ہی واحد ولی ہے زی کا, دا رائٹ آف قصاص شیل ڈیوالز آن ہز سن ڈی. اب قصاص کا جو رائٹ ہے وہ ڈیوالو ہو جاتا ہے زی کا جو بیٹا ہے ڈی. اب یہ صرف اے کا بیٹا تو نہیں ہے نا جو مر گیا ہے, یہ بی کا بھی بیٹا ہے نا, who is also son of B. The قصاص can't be enforced against B. So اب یہاں پہ کوشچن یہ ہے کہ یہ جو ڈی ہے, یہ جو سن ہے, کیا یہ اپنی ماں کے خلاف جو قصاص ہے وہ کلیم کر سکتا ہے؟ تو لا یہ کہتا ہے کہ نہیں. اس کو ہم سادہ طریقے سے اس طرح سمجھ سکتے ہیں کہ فار ایگزامپل ایک اوریجنل ولی ہے, ٹھیک ہے. اب وہ جو اوریجنل ولی ہے اس کی ڈیتھ کاک ہو جاتی ہے, وہ ڈائی. اب اس کے بعد جو رائٹ ہے وہ کیا ہو جاتا ہے؟ وہ ٹرانسفر ہو جاتا ہے. جب وہ ٹرانسفر ہو جاتا ہے تو جب ٹرانسفر ہو جاتا ہے تو لازمی بات ہے ایک نیو ولی مقرر ہوتا ہے, نیو ولی کی طرف ٹرانسفر ہو جاتا ہے. اب نیو ولی جو ہے وہ offender کے خلاف قصاص کلیم نہیں کر سکتا, اگر نہیں کر سکتا, ٹھیک ہے. اور یہ جو کلاس 2 ہے یہ اسی اگر کے بارے میں ہے کہ اگر وہ کلیم نہیں کر سکتا تو پھر جو ہے وہ قصاص کیا ہوگا؟ وہ ان انفورسیبل ہوگا, ناٹ بی انفورسڈ ہوگا. سو یہاں پہ ہو سکتا ہے کہ آپ کو ایک کنفیوژن جو ہے ارائز ہو کہ اس سے ملتا جلتا جو کنسیپٹ ہے وہ تو ہم نے سیکشن 306 کے بی اور سی میں بھی دیکھا نا, کہ اگر offender جو ہے کیا کرتا ہے اپنی چائلڈ یا گرینڈ چائلڈ کی ڈیتھ جو ہے وہ کاز کرتا ہے تو وہاں تو قصاص لائبل ہی نہیں ہوتا. اور سملرلی اگر when any wali of the victim is a direct descendant اگر ہوگا تو تب وہ کلیم نہیں کر سکتا, ٹھیک ہے, وہ ناٹ لائبل ہوگا.
اب اگر ہم 307 میں دیکھیں نا تو یہاں پہلے یہ کہتے ہیں نا کہ قصاص جو ہے وہ تو کلیم ہو گئی لیکن انفورس نہیں ہو سکی کسی وجہ سے، اور وہ کوئی وجہ کیا ہو سکتی ہے کہ حالات بدل گئے۔ اب جیسے ہم نے السٹریشن میں دیکھی یہ جو اف ہے نا، دیکھیں یہ اف بہت امپورٹنٹ ہے کہ کیا ہو سکتا ہے تھوڑا سا کمپلیکیٹڈ بھی لگے۔ اس میں صرف انفورسمنٹ کی بات ہے، قصاص تو کلیم ہوا نا، کیونکہ یہاں پہ ہم نے دیکھا کہ قصاص جو ہے وہ موجود تھا، اس کا رائٹ، جو قصاص کا رائٹ تھا وہ اس وجہ سے کیونکہ ولی جو ہے وہ کوئی اور تھا، لیکن ولی کے مرنے کے بعد یا کوئی ایسی سرکمسٹانسز ہو گئی کہ وہ کسی اور کو ٹرانسفر ہو گیا، یعنی قصاص ایگزسٹ کرتا تھا، لائبل ٹو قصاص تھا، لیکن سچویشنز کی چینج ہونے کی وجہ سے، فار ایگزامپل اگر ولی ہے اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو رائٹ جو ہے وہ کیا ہو جاتا ہے، وہ ڈیوالو ہو جاتا ہے۔ اوکے، تو پھر اس صورت میں دوبارہ جب وہ اس شخص کے پاس آتا ہے جس کا جو آفینڈر ہے اس کے ساتھ ڈائریکٹ لنک بن جاتا ہے، تو یہاں پہ اصول جو ہے نا وہ انفورس اس وجہ سے نہیں ہو سکتا کیونکہ پرنسپل جو ہے یہ سیم پرنسپل پر اپلائی ہوتا ہے۔ حالانکہ پہلے جو ہے وہ قصاص کا جو رائٹ ہے وہ اویلیبل ہوتا ہے اس سیکشن 307 میں، لیکن انفورس نہیں ہو سکا۔ سو جو 306 بی سی ہے یا 307 ایف جو ہے، اس کے پیچھے جو کامن جورسٹک فلاسفی ہے وہ اسینڈنٹ ڈسینڈنٹ کا جو ریلیشن شپ ہے وہ ہے، یعنی لیجسلیچر نے قصاص کا جو سسٹم ہے نا اس کو اس طرح ڈیزائن کیا ہے کہ جو اسینڈنٹ ہے وہ اپنی ڈسینڈنٹ کے قتل میں قصاص سے یعنی اس کو استثناء ملے، اور یا جو ڈسینڈنٹ ہے اس کو اپنے اسینڈنٹ کے خلاف جو ہے کہ قصاص کا جو کلیمنٹ ہے وہ بننے کی پوزیشن میں نہ لایا جائے۔ سو اب ہم سیکشن نمبر 308 کو دیکھتے ہیں۔ یہ کہتا ہے پنشمنٹ ان قتل عمد ناٹ لائبل ٹو قصاص۔ اب بات کس کی ہو رہی ہے؟ پنشمنٹ کی ہو رہی ہے کہ اگر کوئی قتل عمد جو ہے وہ قصاص کے لیے لائبل نہیں ہے، قصاص کیا ہے؟ ایک پنشمنٹ ہے نا، تو اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ اگر وہ قصاص کے لیے لائبل نہیں ہے تو بس اس کی ساری اس کا جو گناہ ہے وہ معاف ہو گیا، نہیں۔ اب جو ادر پنشمنٹ ہے اس میں سے کوئی ایک پنشمنٹ تو اس کو ملے گی نا، تو اب پھر یہ سیکشن 308 ہمیں بتاتا ہے کہ اس قتل عمد کی اس کو پنشمنٹ کیا ملے گی آفینڈر کو۔ اور اگر آپ نے سیکشن 306(7) کو سمجھ لیا ہے تو اس کو سمجھنا جو ہے انتہائی آسان ہے۔ یعنی جو سیکشن نمبر 308 ہے نا، یہ بس ایک ہی سوال کا جواب دیتی ہے کہ ٹھیک ہے اگر قصاص نہیں لگ سکتی یا انفورس نہیں ہو سکتی، جیسے ہم نے 306 اینڈ 7 میں دیکھا، ٹھیک ہے، اگر نہیں لگ سکتی یا انفورس نہیں ہو سکتی تو پھر افینڈر کا کیا ہوگا؟ سو سیکشن نمبر 308 جو ہے وہ ہمیں ایک فارمولہ دیتا ہے۔ سو یہ کہتے ہیں کہ ویئر ان افینڈر گلٹی آف قتل عمد از ناٹ لائبل ٹو قصاص انڈر سیکشن 306 اور دا قصاص از ناٹ انفورسیبل انڈر کلاس سی آف دا سیکشن 307 ہی شیل ناٹ بی لائبل ٹو دیت۔ اب اوکے، ہی شیل بی لائبل ٹو دیت، اوکے۔ سو اب کلاس نمبر سی جو ہے 307 کا وہ کیا ہے؟ یعنی یہ جو ہے نا ایف کی بات کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر 307 کو ہم نمبرنگ لے تو یہ اے بی سی بن جائے گا، ٹھیک ہے، لیکن وہ پرانی نمبرنگ تھی اور یہ نیو نمبرنگ ہے، تو یہ ایف کی بات ہی ہو رہی ہے۔ سو اس کا سادہ سا جواب ہے کہ اگر کوئی شخص جو ہے 307 میں قصاص کے لیے لائبل نہیں ہے یا 307 سی کے انڈر وہ انفورس نہیں ہو سکتی، تو پھر وہ جو آفینڈر ہے اس کو ایسے تو نہیں چھوڑا جائے گا نا، اس کو کس چیز کے لیے لائبل ہوگا؟ دیت کے لیے لائبل ہوگا۔ اب دیت جو ہے وہ بھی ایک پنشمنٹ ہے جو سیکشن نمبر 53 ہمیں بتاتا ہے، یہ سیکنڈ نمبر کی جو پنشمنٹ ہے، ٹھیک ہے۔ تو پھر اگر یہ والی جو ہے یہ ڈراپ ہو گئی تو پھر سیکنڈ نمبر کی جو یعنی قتل عمد کے لیے جو دیت ہے اس کو چوز کیا جائے گا۔ سو اور یہ جو دیت ہے وہ اگین جو سیکشن نمبر 299 ہے نا، جو ڈیفینیشن کلاس ہے اس میں جو ہے وہ ڈیفائن ہو گئی ہے، یہ 299 ہے، یہ دیت کو ڈیفائن کرتا ہے کہ مینز دا کمپنسیشن اسپیسیفائڈ ان سیکشن 323 پیبل ٹو دا ہیئر آف دا وکٹم۔ سو اگر یہ پیبل ہے تو یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ منی سے ریلیٹڈ ہے، اور اس کو کس کو دی جاتی ہے؟ وکٹم کے جو ہیئرس ہوتے ہیں ان کو دی جاتی ہے، کیونکہ وکٹم تو خود مر گیا ہوتا ہے نا، تو اس کو تو نہیں دی جا سکتی، وہ تو ہارٹ کی صورت میں وکٹم کو مل سکتی ہے۔ لیکن جو اگر وکٹم یعنی اس کا قتل عمد ہو چکا ہے تو پھر اس صورت میں یہ جو منی ہے یہ اس کے وکٹمس کو دی جاتی ہے۔ اب یہ جو اسپیسیفائڈ ہے یہ 323 میں اسپیسیفائڈ ہے، اور اس کو دیکھتے ہیں 323، یہ 323 ہے، یہ ویلیو آف دیت کے بارے میں بات کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ سو جو دیت ہے یہ کیا ہے؟ یہ
یعنی پنشمنٹ ہے، اگین اسلامک پنشمنٹ ہے، ہولی قرآن اور سنت سے اس کا وہ لیا گیا ہے. اور یہ فنانشیل پوزیشن جو کنوکٹ ہوتا ہے اور اس کے جو وکٹم کے ہیئرز ہوتے ہیں ان کی فنانشیل کنڈیشنز کو دیکھا جائے گا. اگر غریب ہے تو پھر یعنی کوڈ جو ہے نارمل وہ رکھے گی، یعنی ویلیو تو اس کی فکس ہے لیکن زیادہ نہیں ہوگی. اور وہ جو فکس ویلیو ہے وہ کیا ہے، وہ ہے 30,630 grams آف سلور. ٹھیک ہے. اب اس کی جو اماؤنٹ ہے اس کو اگر آپ 2025 اور 2026 کے کنٹیکس میں اگر اس کو دیکھیں، اتنے گرام کا جو چاندنی ہوتا ہے تو یہ تقریباً 98 لیک بنتا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ تو فکس اماؤنٹ ہے، یہ جو 98 لیک ہے. اور دوسری کیا بات ہے اس میں، دوسری بات اس میں یہ ہے ہاں کہ اگر جو فنانشیل پوزیشن جو کنوکٹ ہے، اگر وہ کوئی کروڑ پتی ہے، ارب پتی ہے، ٹھیک ہے، تو پھر جو کورٹ ہے وہ کیا کر سکتی ہے کہ اس کے اوپر کروڑوں کا جو دیت ہے وہ بھی لاگو کر سکتا ہے، کیونکہ یہ کہتے ہیں نا کہ کیپنگ ان ویو دا فنانشیل پوزیشن آف دا کنوکٹ اینڈ دا ہیئرز آف دا وکٹم. تو اس چیزوں کو جو ہے دیکھا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اور یہ جو دیت کی اماؤنٹ ہے نا، یہ فیڈرل گورنمنٹ کیا کرتی ہے، نوٹیفیکیشنز کے ذریعے سے جو ہے ویلیو آف سلور کے مطابق جو ہے وہ ڈکلیئر کرتی ہے آن دا فرسٹ ڈیٹ آف جولائی، یا جو ہے وہ جب ان کو مناسب لگتا ہے. مناسب لگنے سے مراد یعنی ڈیم فٹ سے مراد یہ ہے کیونکہ سونے چاندی کی جو قیمت ہے وہ اوپر نیچے ہوتی رہتی ہے. ٹھیک ہے. اگر وہ ایک دم سے ڈراپ ہو جائے اور کوئی ججمنٹ دینا ہو تو یہ دیت کی اماؤنٹ ہے نا، ایک چیز یہاں پہ یہ بھی یاد رکھیں کہ یہ جو آفینس کی ڈیٹ ہوتی ہے اس کے اکارڈنگ نہیں دیا جاتا. یہ جو ججمنٹ کا ڈیٹ ہوتا ہے نا اس کے اکارڈنگ اس دن کے حساب سے کیا جاتا ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ جو آفینس کمٹ ہوا ہے وہ 20-30 سال پہلے کمٹ ہوا ہو، لیکن جو فیصلہ ہے ہو سکتا ہے وہ مطلب اتنے سال بعد آیا ہو، تو پھر تو سونے چاندی کی جو قیمت ہے اس میں کافی زیادہ ڈفرینس آیا ہوتا ہے نا. ٹھیک ہے. سو اس وجہ سے یہ ججمنٹ کی ڈیٹ کو ڈیٹرمن ہوگی. اس وجہ سے لیتا ہے کہ جو فیڈرل گورنمنٹ ہے وہ کیا کر سکتی ہیں کہ جب ان کو مناسب لگے وہ اس کی جو ویلیو ہے وہ ڈکلیئر کر سکتی ہیں. اوکے. سو اب ہم سیکشن نمبر 308 کی طرف اگین آتے ہیں. تو اس کی تو سمجھ آپ کو آ گئی ہوگی کہ ہی شل بی لائبل ٹو دیت. اور دیت صرف دیت کے ٹرمز کے ساتھ آپ کو یعنی آپ کے مائنڈ میں بہت کچھ آنا چاہیے کہ دیت ہوتا کیا ہے، اس کی اماؤنٹ کتنی ہے، وہ دیا کس کو جاتا ہے، ٹھیک ہے، نوٹیفائی کون کرتا ہے، کتنا لینا چاہیے. ٹھیک ہے. تو یہ ساری کویسچن جو ہیں یہ اس سے لنکڈ ہیں. سو اب یہاں پہ ایک پروویژن ہے، پروویزو ہے. پروویزو یہ کہتا ہے کہ ویئر دا اوفینڈر از مائنر اور انسین. اس کو تو ہم نے اوپر کے سیکشن میں دیکھا تھا نا کہ اگر اوفینڈر جو ہے وہ مائنر انسین ہے تو وہ تو قصاص کلیم نہیں کر سکتا، تو اس کی اگینسٹ قصاص جو ہے وہ کلیم نہیں کیے جا سکتے، یعنی وہ ناٹ لائبل ہوتا ہے. تو پھر وہ جو مائنر اور انسین ہے اس کی جو دیت کی اماؤنٹ ہوگی وہ کہاں سے پے ہوگی، وہ اس کی پراپرٹی سے پے ہوگی. اور بائی سچ پرسن از مے بی ڈیٹرمنڈ بائی دا کورٹ. تو کورٹ کیا کرے گی، یعنی جو ڈٹرمن کرے گی کہ اس کا جو گارڈین ہے وہ کون ہے، یا فار ایگزامپل اس کی جو کسٹڈی ہے وہ کس کے پاس ہے، پھر بھی سرکمسٹانسز کو دیکھے گی. ٹھیک ہے. یا فنانشیل ایبیلٹی کس کی ہے، تو اس سب چیزوں کو دیکھے گی تو وہ پرسن پھر پے کرے گی. سو یہاں پہ اگر آپ دیکھیں نا، یہاں لکھیں کہ بائی سچ پرسن، تو یہاں پہ اس نے یہ نہیں کہا کہ باپ دے گا. ٹھیک ہے. یہاں پہ کوئی شخص جو ہے وہ اسپیسیفائی نہیں ہے. سو یہ میں ڈیٹرمن لکھا ہوا ہے، یعنی کورٹ جو ہے وہ کیس کے سرکمسٹانسز کے اوپر جو ہے کو دیکھے گی کہ کون سا شخص جو ہے وہ پیمنٹ کے لیے رسپانسیبل ہے ان کیس آف مائنر اور انسین. یعنی یہاں پہ جو کورٹ کا فوکس ہے وہ یہ نہیں ہے کہ کس کو پنش کرنا ہے. اس وجہ سے اس کو فلیکسیبل رکھا گیا ہے، کسی رشتے کا ذکر نہیں ہے یہاں پہ مائنر اور انسین کا، بلکہ کورٹ کا فوکس یہ ہے کہ وکٹم کی جو ہیئرز ہیں ان کو دیت کیسے ملی ہے. سو جو پروویزو نمبر 2 ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ پرووائڈیڈ فردر، یعنی ایک سیکشن ہے، ایڈیشنل رول جو ہے وہ دیا جا رہا ہے کہ ویئر ایٹ دا ٹائم آف بینگ کمٹنگ قتل عمد، یعنی جب مرڈر کیا گیا تھا اس وقت کی مینٹل کنڈیشن جو ہے وہ دیکھی جائے گی. دا اوفینڈر بینگ اے مائنر، اس وقت وہ کیا تھا، وہ مائنر تھا. ٹھیک ہے. جرم کے وقت. اور یعنی وہ مائنر کا کیا مطلب ہوتا ہے، یعنی 18 سال سے کم ہونا چاہیے. ہیڈ اٹینڈ سفیشینٹ میچورٹی آر بینگ انسین. یہاں پہ یعنی وہ کیا تھا، وہ تھا تو مائنر، لیکن اس کی جو میچورٹی تھی وہ کیا تھی، وہ سفیشینٹ میچور تھا
یا جو ہے وہ کیا ہوں بین انسین ہو، یعنی جس وقت وہ قتل عمد جو ہے وہ کمٹ کر رہا تھا. ہیڈ الیوسڈ انٹرول، یعنی وہ ایک درمیان کی کنڈیشن میں ہو. یعنی یہ جو لیوسڈ انٹرول ہے نا، یہ اس سے مطلب یہ ہے کہ کچھ منٹل النس میں ایسے پیریڈز آتے ہیں کہ جب شخص جو ہے اس کی سوچ سمجھ اور جو فیصلہ کرنے کی صلاحیت ہیں وہ ٹیمپرری نارمل ہوتی ہیں یا نارمل کے قریب تر ہوتی ہیں. سو یہ جو ٹیمپرری پیریڈ ہوتے ہیں اس کو لوسڈ انٹرول کہتے ہیں. سو اس لیے انسین ہونا اور جرم کے وقت انسین اسٹیٹ میں ہونا جو ہے وہ دونوں الگ باتیں ہیں. یعنی اگر وہ جو ہے سو ایبل ہو ٹو ریئلائز دا کنسیکوینسز آف دا ایکٹ، یعنی جب وہ قتل عمد کمٹ کر رہا ہے اس وقت جو ہے وہ اسے پتہ تھا کہ میں جو کر رہا ہوں اس کا نتیجہ جو ہے وہ کیا نکلے گا. He may also be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 25 years is تعزیر. اوکے، سو یہ جو پروویزو ہے نا، اس کو اگر ہم سمپل لینگویج میں سمجھیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر قاتل جو ہے وہ کیا ہے، کہاں گیا، اگر وہ کیا ہے، وہ مائنر ہے یا مینٹل پیشنٹ ہو، لیکن قتل کے وقت اسے سمجھ دی. فار ایگزامپل اگر ایک 17 سال کا لڑکا ہے وہ قتل کرتا ہے 17 ایئر کا، ٹھیک ہے، اور وہ یعنی لاء کی لینگویج میں تو وہ مائنر ہے، لیکن اسے تو اچھی طرح سمجھ ہے نا کہ وہ جو کر رہا ہے اس کا انجام کیا ہوگا. یا اگر کوئی جو ہے وہ مینٹل پیشنٹ ہے لیکن قتل کے وقت اسے یہ سمجھتی کہ وہ کیا کر رہا ہے اور اس کام کا جو نتیجہ ہے وہ کیا ہوگا، وہ موت ہو سکتی ہے، تو قصاص جو ہے وہ تو پھر بھی نہیں لگے گی، کیونکہ یہ جو سیکشن ہے یہ کہتے ہیں کہ پنشمنٹ ان قتل عمد ناٹ لائبل ٹو قصاص. تو جو قصاص ہے وہ تو نہیں لگے گی، کیونکہ اوپر کے سیکشنز میں ہم نے یہ دیکھا تھا کہ قصاص تب لائبل نہیں ہو سکتی جب کوئی انسین ہو یا مائنر ہو، ٹھیک ہے. لیکن کورٹ اسے دیت کے ساتھ 25 سال تک کی جو تعزیر کی سزا ہے امپریزنمنٹ کی وہ دے سکتی ہیں. ایدر ڈسکرپشن سے مراد یہ ہے کہ یہ کورٹ کی ڈسکریشن کے اوپر ہے کہ وہ سمپل امپریزنمنٹ دے یا اس کو ریگرس امپریزنمنٹ دے. اب یہ جو تعزیر ہے یہ کیا ہے، اس کو بھی جو ہے سیکشن 299 میں جو ہے ڈیفائن کیا ہوا ہے کہ تعزیر کیا ہے. یہ سیکشن نمبر 299 ال ہے، یہ تعزیر مینس پنشمنٹ ادر دین قصاص، دیت، عرش اینڈ دمن، ٹھیک ہے. اب جو تھرڈ پروویزو ہے یہ انٹرسٹنگ ہے، اس کو دیکھیں. یہ کہتا ہے کہ یہ کہتا ہے نا کہ ایک ایڈیشنل اور ایکسیپشن ہے where the qisas is not enforceable under class C of the section 307. class C means جو if ہے، ٹھیک ہے. اور اس میں ہم نے کیا دیکھا تھا کہ اگر offender کے علاوہ جو ہے یعنی جو رائٹ ہے اس کا اگر وہ ٹرانسفر ہو جائے، ایوالو ہو جائے، ٹھیک ہے، اگر offender ہی جو ہے ولی بن گیا تو پھر جو دیت ہے وہ کس کو ملے گی، کیونکہ یہ جو پنشمنٹ ہے اس میں تو قصاص کا تو تعلق ہے ہی نہیں، کیونکہ یہ پنشمنٹ جو ہے اور پنشمنٹ ہے قصاص کے علاوہ، ٹھیک ہے. تو اگر 307 کے تحت کی سچویشنز جو ہے وہ پیدا ہو گئی تو پھر دا offender shall be liable to دیت. offender جو ہے وہ دیت کے لیے لائبل ہوگا only if there is any ولی other than offender. یعنی اگر offender کا کوئی ولی ہے تو پھر offender اس کو دیت دے گا. And if there is no wali other than the offender, اگر اس کو کوئی ولی نہیں ہے, he shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 25 year as a تعزیر. تو تب اس کو either description کی پنشمنٹ ملے گی as a تعزیر، یعنی دیت تو پھر ختم ہو جائے گا، کیونکہ دیت تو کس کو دیا جاتا ہے، وکٹمز کی جو لیگل ہیئرز ہوتے ہیں ان کو دیا جاتا ہے. اب یہاں پہ تو کوئی ولی ایگزسٹ ہی نہیں کرتا تو پھر کس کو دے گا، ٹھیک ہے. پھر اس کو جو ہے جو پنشمنٹ ہے وہ دیت نہیں بلکہ اس کو تعزیر ملے گی اور اس کو 25 ایئر کی پنشمنٹ ملے گی، امپریزنمنٹ. اوکے، اب سب کلاس 2 ہے، یہ کہتے ہیں کہ ناٹ وتھ اسٹینڈنگ اینی تھنگ کنٹین ان سب سیکشن 1، یعنی سب سیکشن 1 کے علاوہ، ٹھیک ہے. The court having regard to the facts and circumstances of the case in addition to the punishment of دیت، یعنی اس میں جو یہ جو 1 ہے نا، یہ 1 ہے، اس میں یہ سارا آتا ہے نا یہاں سے لے کر یہاں تک، ٹھیک ہے، سارے پروویزو اس 1 میں ہے. تو کہتے ہیں کہ having regard to the facts and circumstances of the case in addition to the punishment of دیت، کیونکہ اس میں کس کی بات ہوئی ہے، دیت کی بات ہوئی ہے نا. اس دیت کے ایڈیشن میں the court may punish، یعنی جب میں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ کورٹ کی ڈسکریشن ہے.
The offender with imprisonment of either description for a term which may extend to 25 year is a ताज़ीर, यानी उसको दियत भी देनी होगी एज अ पनिशमेंट और तज़ीर भी। लेकिन अगेन ये कोर्ट की डिस्क्रिशन के ऊपर है कि अगर कोर्ट मुनासिब समझती हैं तो वो दियत भी क्लेम करेगी और साथ में तज़ीर की पनिशमेंट जो है वो भी दे सकती है। अब ये जो ईदर डिस्क्रिप्शन है ना, यानी इम्प्रिजनमेंट 2 टाइप्स की होती है, सिंपल इम्प्रिजनमेंट और रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट। ये अगेन हमें क्योंकि इम्प्रिजनमेंट जो है वो एक पनिशमेंट है ना, टाइप ऑफ पनिशमेंट है, और वो हमें कहाँ से पता चलती है, ये जो 7th है, ठीक है, 7 और 8 जो है इम्प्रिजनमेंट। और इम्प्रिजनमेंट यहाँ पे 2 टाइप की डिस्क्रिप्शन की है, यानी रिग्रेस विद हार्ड लेबर और सिंपल, ठीक है। तो वो जब कोर्ट की ईदर डिस्क्रिप्शन हो जाता है तो इससे मुराद ये है कि कोर्ट की मर्ज़ी है कि वो सिंपल इम्प्रिजनमेंट दे या जो है वो रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट दे। बट यहाँ पे आपने इस बात का ख्याल रखना है कि यहाँ लिखा हुआ है द में, यानी अगर अगर आपके जहन में ये सवाल हो कि ओके दियत जो है अगर पे हो गई तो बस अब जेल जाना जो है ख़त्म है, ठीक है, यूजुअली तो लोग यही समझते हैं। लेकिन 3082 जो है वो ये कहता है कि कोर्ट जो है उसको जेल 25 ईयर तक जो है, यानी ये लिखा हुआ है ना, मे एक्सटेंड टू 25 ईयर, 25 से कम हो सकती है लेकिन मैक्सिमम 25 ईयर इज़ अ ताजीब, यानी दोनों पनिशमेंट दियत प्लस ताजीब जो है वो दे सकती है कोर्ट की सरकमस्टांसेस और केस के सरकमस्टांसेस और जो फैक्ट्स हैं उसके अकॉर्डिंगली। लेकिन यूजुअली तो जब दियत पे किया जाता है तो फिर ताज़ीर नहीं दी जाती, लेकिन दी जा सकती हैं। ये आज का हमारा लेक्चर था जिसमें हमने 3 सेक्शंस को कवर किए हैं। और अगर इसका हम लिंक देखें ना बाकी जो लॉज हैं, जो स्पेशल लॉज हैं या कोई भी और लॉ है, तो यहाँ पे हमने बार बार जो है कुछ टर्म्स देखे, माइनर और माइनर, ठीक है। तो माइनर का जो यानी लिंक है वो तो JJSA यानी जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम एक्ट है 2018 उसके साथ है, ठीक है। क्योंकि जो जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम एक्ट है वो ये कहता है कि बच्चे को जो सज़ाए मौत है वो नहीं दी जा सकती। इस वजह से जो किसास है वो सज़ाए मौत है, इस वजह से ये लिखा हुआ है ना कि अगर ऑफेंडर माइनर है तो फिर वो किसास के लिए लायबल नहीं है। और जो जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम है ये एक स्पेशल लॉ है, और जो स्पेशल लॉ है वो हमेशा भी जनरल लॉ होता है उसको ओवर रूल करता है। और अगर माइनर को जो सेक्शन नंबर 308 हमने अभी देखा ना, अगर उसको तज़ीर की सज़ा मिलती है तो फिर ये जो जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम एक्ट है ये अगेन कहता है कि जो बच्चे हैं उनको आम मुजरिमों की तरह ये जो सेंट्रल जेल है और उसमें नहीं रखा जाएगा, बल्कि उसी जो जुवेनाइल रिहेबिलिटेशन सेंटर्स होती हैं ना, और जो बच्चों के अपने जेल होते हैं वहाँ पे रखा जाएगा। और सिमिलरली यहाँ पे ये बात जो है वो इंसेन की भी हुई है। तो इसका अगर हम लिंक देखें तो ये जो मेंटल हेल्थ ऑर्डिनेंस जो है, हेल्थ ऑर्डिनेंस 2001 का, ये उसके साथ भी है। क्योंकि जो पागलपन है या जो दिमागी बीमारी होती है उसको कौन वो करता है, यानी साबित करने के लिए जो रास्ता है ना वो यही स्पेशल जो लॉस है वो बताते हैं। क्योंकि इस तरह के जो मुलजिम होते हैं ना, जो इंसेन होते हैं, उनको जो गवर्नमेंट साइकाट्रिक हॉस्पिटल्स होते हैं ना वहाँ पे भेजा जाता है। वहाँ पे मेडिकल बोर्ड बनता है जो रिपोर्ट पर प्रोवाइड करती है, ठीक है, कि हाँ ये वाकई जो ऑफेंडर है ये इंसेन है। और इसका जो रिलेशन है वो CRPC के साथ भी है, ठीक है, कि जो प्रोसीजरल लॉ है। तो जब भी किसी मुलजिम को पुलिस पकड़ती है ना जो इंसेन होता है, तो मजिस्ट्रेट या जो सेशन जज होता है वो डायरेक्टली उसके ऊपर ट्रायल शुरू नहीं करता, बल्कि जो CRPC है वो जो हमें प्रोसेस बताता है कि सबसे पहले उससे जो मेडिकल एग्जामिनेशन है वो कंडक्ट किया जाएगा, ठीक है। अगर तस्दीक हो जाए हाँ वो पागल है, अपना डिफेंस वो नहीं कर सकता, तो फिर जो CRPC है उसके तहत जो है ट्रायल को तब तक पोस्टपोन किया जाता है जब तक मुलजिम जो है वो ठीक ना हो जाए। ये CRPC का चैप्टर नंबर 34 है IAS। ये बात करते हैं ल्यूनेटिक्स के बारे में। जो सेक्शन नंबर 464 है ना, ये प्रोसीजर इन केसेस ऑफ एक्यूज बीइंग ल्यूनेटिक, ठीक है। अगर वो जो है अगर वो पागल है, ठीक है, तो फिर उस सूरत में क्या करती हैं, ये जो मजिस्ट्रेट हैं वो इंक्वायरी या ट्रायल को होल्ड कर सकती हैं। और ये लिखा है ना कि जो अक्यूज्ड होगा वो एग्जामिन होगा सिविल सर्जन ऑफ द डिस्ट्रिक्ट और सच एंड अदर मेडिकल ऑफिसर, ये उनको वो क्या करेगी, एग्जामिन करेगी। और ये जो 465 CRPC है, ये प्रोसीजर इन केस ऑफ पर्सन सेंट फॉर द ट्रायल बिफोर कोर्ट ऑफ सेशन और हाई कोर्ट बीइंग ल्यूनेटिक। जैसे मैंने आपको बताया ना कि जो कोर्ट ऑफ सेशन है या हाई कोर्ट है, यानी अगर कोर्ट जो है उनको ये मालूम हो जाए ना कि वो यूनेटिक है, तो फिर वो क्या करता है कि if the court is satisfied of the fact, it shall record a finding of that fact and shall postpone further proceeding in the case।
ٹھیک ہے. دا ٹرائل آف دا فیکٹ آف دا انساؤنڈ مائنڈ اینڈ انکیپیسٹی آف دا اکیوزڈ شیل بی ڈیمڈ ٹو بی دا پارٹ آف دا ٹرائل بفور دا کورٹ. تو پھر ویٹ کیا جاتا ہے کہ وہ ٹھیک ہو جائے. اور ساتھ ساتھ یہ جو چیپٹر ہے یہ 28 ہے میرے نام میں ہو گیا. سو یہ ایگزیکیوشن کی بات کرتا ہے کہ یہ بھی اسٹرانگلی ریلیٹڈ ہے, ٹھیک ہے, اس پورے چیپٹر کے ساتھ. پرٹیکولرلی جو ہم ابھی جو سیکشنز پڑھ رہے ہیں, قصاص اور قتل عمل, یہ ساری چیزیں, تذیر اور اس طرح کی. اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سیکشن نمبر 382B ہے. یہ کہتا ہے کہ پیریڈ آف ڈیٹینشن ٹو بی کنسیڈرڈ وائل اوارڈنگ سینٹینس آف امپریزنمنٹ. یعنی جب کوڈ 308 کے انڈر جو ہے ہم نے پڑھا نا ابھی کہ وہ ملزم کو 25 ایئر تک کی جیل دے سکتی ہے ایز اے تعزیر. تو پھر CRPC کا جو یہ سیکشن ہے نا, یہ کہتی ہے کہ ملزم نے اریسٹ ہونے سے لے کر ٹرائل ختم ہونے تک جتنے بھی عرصہ جو ہے اگر وہ جیل میں وہ گزار چکا ہے نا, تو اگر وہ جیل میں گزار چکا ہے تو اس ٹائم کو, یعنی جو انڈر ٹرائل پیریڈ میں وہ گزار چکا ہے, اس کو اصلی سزا سے مائنس کر دیا جائے گا, ٹھیک ہے. فار ایگزامپل اگر ٹرائل جو ہے وہ 3 سال تک چلا ہو اور اس کو 14 سال کی سزا ہوئی ہے, تو پھر ملزم جو ہے 3 سال تو آلریڈی کاٹ چکے ہیں, تو پھر وہ مزید 11 سال گزارے گا. اور یہ CRPC کا 399 ہے, ٹھیک ہے. یہ جو سیکشن ہے نا, یہ جب اکیوز جو ہے نا وہ مائنر ہوتے ہیں, جیسے میں نے آپ کو کہا نا کہ اس کا جو لنک ہے وہ جوینائل جسٹس سسٹم ایکٹ کے ساتھ بھی ہے. تو یہ کنفائنمنٹ آف یوتھفل افینڈر ان ریفارمیٹریز کی بات کرتا ہے کہ اگر کہ کوئی مائنر ہے, ٹھیک ہے, تو یعنی 18 سال سے اگر کم ہے, تو یعنی اگر وہ جو ہے انڈر دا ایج آف 15 ایئرس ہیں, ٹھیک ہے, تو ان کو جو ہے جو ریفارمیٹری اسکولز ہیں نا وہاں پہ بھیجا جاتا ہے, یا جو جوینائل فیسیلیٹی سینٹرز ہوتے ہیں وہاں پہ. اور اس کا مقصد کیا ہوتا ہے, تاکہ ان کی اصلاح ہو سکے, یعنی وہ ریفارم ہو سکیں. اور یہ جو CRPC کا سیکشن نمبر 544A ہے, یہ کمپنسیشن آف دا ہیئرز ٹو دا پرسنز کلڈ, یہ اس کی بات کرتا ہے. اور کمپنسیشن آف دا ہیئرز کو جو ہم نے دیکھا وہ کیا ہے, وہ دیت ہے, ٹھیک ہے. یہ اس کی بات کرتا ہے کہ اگر کسی کو ڈیتھ کاز ہوئی ہو, ہارٹ انجری یا مینٹل انگوش یا سائیکولوجیکل ڈیمیج ہوا ہو, ٹھیک ہے, یا لاس آف کوئی پراپرٹی ہوا ہو, تو دا کورٹ شیل وین کنوکٹنگ سچ پرسن انلیس فار ریزنس ٹو بی ریکارڈڈ ان رائٹنگ, وہ کورٹ جو ہے آرڈر کر سکتی ہے دا پرسنز convicted to pay to the heirs of the person, تو یہ whose death has been caused, ٹھیک ہے. تو ڈیتھ کی صورت میں پھر یہ دیت کی بات کرتا ہے. اب یہاں پہ ایک سوال ہے کہ جو دیت ہے نا وہ کیسے ریکور کی جائے گی. تو اس کے لیے جو پاکستان پینل کوڈ کا جو سیکشن نمبر 331 ہے نا, اس کو ڈیٹیل میں تو ہم بعد میں پڑھیں گے. تو یہ کہتے ہیں کہ دیت جو ہے وہ لمسم میں دی جا سکتی ہے یا انسٹالمنٹ میں دی جا سکتی ہے 5 ایئر کے ٹائم میں. اور اگر وہ دیت نہ دے سکے, یعنی فیل ہو جائے, تو پھر جو ہے اس کو سینٹنس کیا جائے گا, ٹھیک ہے, جیل بھیجا جاتا ہے اس کو. اور اگر کنوکٹ جو ہے وہ دیت کی پیمنٹ سے پہلے مر جاتا ہے, تو پھر وہ اس کی جو جائیداد ہے اس سے ریکور کی جائے گی. سو یہ آج کا ہمارا لیکچر تھا, جس میں ہم نے 3 سیکشن ریکور کیا, 306, 307 اینڈ 308, ٹھیک ہے. اور یہ ایکسیپشنز آف قصاص کی بات کرتا ہے. سو آئی ہوپ کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی. اگر آپ نے کچھ نیا سیکھا ہے تو آپ اس کو لائک کریں, شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ, اور چینل کو سبسکرائب بھی کریں. اگر آپ کا کوئی کویسچنس ہیں تو آپ کمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں, یا اگر آپ کی کوئی سجیشنس ہیں ویڈیوز کے امپرومنٹ کے حوالے سے تو آپ وہ بھی ہمیں دے سکتے ہیں. تھینک یو.